नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्ल सख़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। हमारी किताब है मेरा जीना मरना और वो बेस्ड है आयत नंबर 162 सूरह अल-अनाम, जिसमें एक ईमान वाले की जिंदगी का मकसद बताया गया कि उसका जीना मरना अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए। और हम जो टॉपिक कर रहे थे वो है बीमारी, इलाज और इयादत के आदाब। और इंशाल्लाह आज हम इयादत के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई बीमार है तो हमें उसका ख्याल कैसे रखना है, और अगर हम खुद बीमार हो जाएं तो उस वक्त को हमने प्रोडक्टिव तरीके से कैसे गुजारना है इंशाल्लाह। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। और फिर इसी तरह ये भी है कि जैसे इंसान बीमार हो जाता है, बीमारी हमारी तकदीर का हिस्सा है, जहाँ सेहत है वहाँ बीमारी भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला के इज़्न से और अल्लाह के हुक्म से हम इंशाल्लाह ये भी साथ साथ अल्लाह ताला के जैसे अल्लाह ताला ने जो अज़कार सिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरानी मसनून दुआओं के जरिए अपना इलाज करेंगे, दम करेंगे अपने ऊपर, साथ ही खाने पीने में एहतियातें करेंगे। और जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट में थी तो हम कोशिश करेंगे कि उनको हम अपनी डाइट में ऐड करें। इसी तरह जहाँ पर हम कुछ चीज़ों का को अपनाएंगे वहीं पे हमें कुछ चीज़ों से दूर भी रहना है, क्योंकि एक चीज़ ना और भी मैं इसके बारे में सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है ना कि इंसान शिरकिया इलाज की तरफ रागिब होता है। आपने कभी सोचा इसके बारे में कि इसकी वजह क्या होती है कि इंसान शिर्क की तरफ चला जाता है या ऐसे तरीके अपनाना शुरू कर देता है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी और कबीरा गुनाह है। आप देखिए शिर्क कबीरा गुनाह में आता है, दीन से दूरी होती, शाबाश। और इसी तरह ईमान की कमजोरी, जल्दबाजी, वेरी गुड। ये असल में आई थिंक आपने अच्छा इसको समराइज कर दिया कि जल्दबाजी, तवक्कुल की कमी होती, बिल्कुल अकीदा कमजोर होता है। तो आप देखिए असल में होता ये कि जब हम कोई भी चीज सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ईमान का इम्तिहान होता है ना। और शैतान फिर हमें सब्र के बजाय जल्दबाजी और बेसब्री की तरफ लेकर जाता है। वो क्या बार बार हमारे दिल में डालता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई हेल्प ही नहीं हो रही इससे, ये कर लो वो कर लो, तावीज गले में डाल लो, ये चीज लटका लो, उससे कह दो उससे कह दो। तो उस जल्दबाजी में और इंस्टेंट रिजल्ट, बिल्कुल शाबाश, ये अच्छा पॉइंट है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स की वजह से इंसान फिर बाज दफा ऐसी शिरकिया चीजों में पड़ जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में रिकग्निशन इसलिए जरूरी है ताकि हम खुद भी इनसे बचें और अपनी फैमिली को भी इन चीजों से बचा के रखें। क्योंकि आप देखें ये हदीस बहुत ही जबरदस्त है और आई थिंक इनफ मोटिवेशन है हम सब के लिए कि हम हर तरह के शिरकिया इलाज से अपने आप को दूर रखें। हर वो चीज जो कि शक पैदा करे या ऐसी चीज हो जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, तो हम ये ईमान रखें कि ऐसे लोग जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होंगे जो ना शिरक करते, ना शगुन लेते और ना दाग लगवाते। और शगुन ना यही सारी चीजें होती, जैसे कभी कोई इमाम जामिन बांध लिया, कभी घर में कुछ लटका लिया, कभी गले में लटका लिया, कभी कुछ पहन लिया। अच्छा, इसमें ना एक और मैं सोचती हूँ कि जैसे हमें एतदाल का रास्ता अपनाना है इंशाल्लाह। तो आप देखिए कि जैसे ना एक चीज हमेशा लाइन ड्रॉ करें इस तरह से कि तवक्कुल अल्लाह सुब्हान ताला पर होना चाहिए। जैसे आप देखें कि अब ये भी है कि बाज़ दफा फिर जब ऐसी हम हदीस पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा इस तरह भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई भी हम थेरेपी नहीं करना चाहते कि कहीं ये चीज उसमें ना आ जाए। तो उसमें आप देखें कि हमारा ईमान और यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए कि इस चीज में शिफा अल्लाह ताला डालेगा। यानी मसलन फर्ज करें, जैसे आप देखें इप्सम सॉल्ट है ना, तो अब एक वो नमक है जाहिर है, और वो हेल्प करता है बाज दफा इन्फ्लेमेशन में या ऐसी चीजों में। तब आपने ये नहीं सोचना कि सॉल्ट में कोई चीज है जो कि मुझे हेल्प करेगी और मुझे शिफा मिल जाएगी।
بلکہ آپ نے کیا سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہے گا تو اس نمک میں میرے لیے شفا ہوگی اور جو مجھے تکلیف ہے اس سے مجھے نجات ملے گی. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے بعض دفعہ ہم سٹون سے ٹکور کرتے ہیں نا، جیسے آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کے اندر ریت ہوتی ہے، ایسے وہ ملتی ہیں نا چیزیں ٹکور کرنے کے لیے یا مساج کے لیے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ہاں چونکہ اس کے اندر وہ جو ریت ہے نا یا وہ جو پتھر ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں. بس یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. سارا توکل بھروسہ اللہ پہ، اور پھر یہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس میں شفا ڈال دے گا میرے لیے. تو بس یہ ہم نے تھوڑی سی احتیاط کرنی. اور اسی طرح ہر موقع پر دعائیں. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح مجھے استاذہ کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ استاذہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں میرے لیے شفا رکھ دے، اور یا اللہ اس کو میری جو بھی تکلیف بیماری ہے اس کا علاج الہام کر دے. یعنی آپ دیکھیں ابھی جیسے میری ایک دوست ہے تو اس کی امی بیمار ہے، اور مثلا پچھلے 4 مہینے سے ڈاکٹر سے ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے، کبھی کہتے تھے کڈنیز کا پرابلم ہے، کبھی کہتے تھے فیٹی لیور ہے، کبھی کہتے تھے کہ ان کو ایتھرائٹس ہے. لیکن اب فائنلی 4 مہینے کے بعد اتنی زیادہ اگریسو ٹیسٹنگ سب کے بعد اب پتہ چلا کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو وہی بات ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ڈاکٹرز کچھ کر سکتے ہیں. آپ اگر ٹیسٹنگ بھی کروا رہے نا پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کو الہام کر دے، اس کے دل میں ڈال دے کہ مجھے کیا بیماری ہے، تاکہ میرا صحیح علاج شروع سے ہی ہو سکے. اور وہ بھی آپ دیکھیں اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہمیں ہمیشہ کوئی بھی ہم پر تکلیف پریشانی آئے گی تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو ہمارے لیے چیز لکھی ہوتی ہے وہ ہم سے دور نہیں ہو سکتی، اور جو نہیں لکھی ہوتی وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتی. بس اس پر ایمان اور یقین رکھیں، کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت کہا ہے. یعنی اصل ایمان ہی یہ ہے کہ ہمارا اس پر یقین ہو. کیونکہ آپ دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بلیم گیم فوراً شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ کے گھر کوئی آیا اور اس کو فلو ہوا تھا، اب وہ جیسے ہی گیا نا تو پھر گھر میں بچوں کو فلو ہو گیا یا کسی اور کو بھی ہو گیا، اب سب اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا وہ آیا اور اس نے جو ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو فلو ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ اس کا آنا اور پھر اس کی وجہ سے گھر میں بیمار ہونا کسی کا یہ تقدیر کا حصہ تھا، اور اس بیچارے کی ایسی شامت آ جاتی. اگر انسان یہ سوچے کہ مثلا وہ کسی اور کے گھر کیوں نہیں گیا اور کوئی اور کیوں نہیں بیمار ہوا، کیونکہ ان لوگوں کی تقدیر میں یہ چیز نہیں تھی، ہم سب گھر والوں کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے ایسے بیمار ہونا. تو اس سے پھر انسان جو ہے نا دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور بعض دفعہ پھر کچھ لوگ باز بھی نہیں آتے اور پھر ان کو شرمندہ بھی کرتے ہیں. وہ آپ آئے تھے نا اور آپ کی وجہ سے نا بچوں کو فلو ہو گیا ہے، اور آپ کی وجہ سے امی کو بھی فلو ہو گیا اور اس طرح ہو گیا. وہ بیچارہ جو ملنے آتا ہے وہ الگ شرمندہ. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ نا اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں نا. ایسے ہم اننیسیسری دوسروں کو ہرٹ کر جاتے ہیں. اپنی طرف سے احتیاط کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر، اور آپ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں 5 لوگ تھے لیکن 3 کو ہوا، 2 بچ گئے نا. اب وہ جو 2 جن کو نہیں ہوا اس کی کیا وجہ؟ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فار شور کہ اس کی وجہ سے سب بیمار ہو. یعنی 2 لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا نا، کیونکہ وہ جو 3 لوگ بیمار ہوئے ان کی تقدیر میں لکھا تھا، اور وہ جو 2 لوگ محفوظ رہے ان کی تقدیر میں بیماری نہیں تھی. اچھا آپ سب بھی دیکھیں ابھی جو کووڈ کا ایرا گزرا ہے ہم سب کے ساتھ، بہت سارے گھروں میں کووڈ ہوا نا لوگوں کو، لیکن آپ دیکھیں کہ سارے گھر والوں کو نہیں ہوا، یا تو 2 لوگوں کو ہوا یا 3 کو ہوا. یعنی ایسا بہت ریئر تھا کہ ایک ہی ٹائم پہ سب کو ہو جائے. تو یہ نا تقدیر کا حصہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کی تقدیر میں بیماری لکھی ہے اور اس وقت وہ اس کو ہوتی ہے.
اور پھر وہ اس سے بچ نہیں سکتا، یعنی وہ جتنی مرضی احتیاطیں کرے اس تک وہ پہنچ کے رہے گی۔ تو اب یہ کہ بیمار اب ہو گئے ہیں، اب کیا ہے کہ بیماروں کا خیال رکھنا، اس کی کتنی فضیلت ہے ہمارے دین میں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم یہ جو وقت ہے کسی کی بیماری کا، چاہے کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہے، کہیں اور بیمار ہے، ہم اس کو اجر و ثواب کا باعث بنائیں۔ تو لیسن نمبر ہمارا ہے آج الحمدللہ 6، اور اس میں مینلی ہم عیادت کے ٹاپک پہ فوکس کریں گے۔ اور عیادت کیا ہوتی ہے؟ کہ بیمار شخص کی خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غمخواری جانا، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی اور تشفی دینا، نیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے تعاون اور مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ یعنی یہ عیادت ہے کہ آپ کسی سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ اس کا دکھ بانٹتے ہیں کہ دیکھو آئی ایم کنسرن، تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، پھر اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر اس کو اچھی موٹیویشنل باتیں کرنا، اس سے پازیٹیو وائبز دینا، اس کو تسلی دینا، اور یہ سارا کچھ کس کے لیے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے اس کی جو بھی آپ ہیلپ کر سکیں کرنا، یہ چیزیں عیادت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ عیادت کا کتنا ایک جیسے لمیٹڈ سا مفہوم ہے نا لوگوں کے دماغ میں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بس کسی بیمار کو دیکھ کر آ جائیں۔ تو صرف یہ عیادت نہیں ہوتی، اسلام میں عیادت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عیادت کرنا یا بیمار پرسی کرنا 5 حقوق العباد میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے دوسرے مسلمان کا کہ اگر وہ بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں، چاہے وہ بیمار ہمارا کوئی پیارا ہو، گھر کا کوئی انسان، گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی اور مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ 3 خوبصورت اعمال میں سے بھی ایک عمل یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہائی دلانا، یہ 3 خوبصورت اعمال ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پہلے 2 تو گھر میں ہی ہمیں بہت دفعہ اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ گھر میں کسی کو بھوک لگی تو اس کو کھانا کھلا دیا، اور کوئی بیمار ہے تو اس کی کیئر کر لی۔ اور پھر عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے۔ اچھا یہ اب کیسے ہوگا؟ وہ تو دوسرا انسان بیمار ہے، تو میرے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے بڑھے گی کسی دوسرے کی بیماری کی وجہ سے یا اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ تو ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ ایک وہ جیسے انسان کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے نا، جیسے ابن آدم عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ کی کیسے بیمار پرسی ہو سکتی ہے، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے یعنی میری رضا اور رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہم اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کو پاتے ہیں اس بیمار بندے کے پاس۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی کی عیادت کرتا ہے، کسی بیمار کا خیال رکھتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ آپ نے صبح کسی کا خیال رکھا بیمار کا، آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور شام کو رکھا تو آپ دیکھیں پورا دن ایک انسان کو دعائیں ملتی ہیں فرشتوں کی جب وہ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ تو امیجن کریں گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے اور آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو بس اس تک یہ سوچا کریں کہ کتنی ساری رحمتیں ہیں جو ہم سمیٹتے ہیں اور کتنی ساری دعائیں ہیں جو ہم لیتے ہیں۔ یعنی اگر پورا دن آپ کسی بیمار کا خیال رکھ رہے ہیں صبح اور شام، تو 1,40,000 فرشتوں کی دعائیں آپ کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنت کے پھل کھاتا ہے ایسا انسان، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ یعنی آپ کا ہر قدم آپ کا اجر بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس طرح آپ دیکھیں کہ علم کا رستہ جنت کا رستہ ہے نا، اسی طرح بیمار انسان کا خیال رکھنا بھی کیا ہے؟ جنت کے پھل کھانا۔ آپ جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے نا، یعنی اتنا اجر و ثواب کیوں ہے اس بات کا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ دماغ میں بات آتی ہے کہ جب ہم کسی کا خیال رکھتے ہیں نا تو ہماری اپنی تھوڑی سی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی آپ دیکھیں ہم سب کا ایک اسکیڈول ہوتا ہے نا۔ اب یہ کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا اپنے وقت میں سے اس کے لیے ایکسٹرا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اس کے لیے کوئی پرہیزی کھانا بنانا پڑتا ہے، بعض دفعہ اس کو اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو دوائی دینی ہوتی ہے، یا جیسے اگر بخار ہے تو ہر تھوڑی دیر بعد اس کا بخار چیک کرنا، ایسی سب چیزیں، یا اگر شوگر لو ہو گئی ہے تو وہ چیک کرنا کہ نارمل ہوئی یا نہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے اور پھر آپ اس روٹین کو ڈسٹرب کرتے ہیں ایک طرح سے، یا اس میں سے وقت نکالتے ہیں اس انسان کے لیے۔ تب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ہم اپنی روٹین کو چینج کر رہے ہیں، تھوڑا ایڈجسٹ کر رہے ہیں کسی بیمار کا خیال رکھنے کے لیے، تو وہ سارا وقت آپ جنت کما رہے ہیں اپنے لیے۔ تو اس کام کو خوش دلی سے کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مریض کے عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ وہاں رہے۔ یعنی جتنی دیر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیمار کے ساتھ ہمدردی اور اس کی تیمارداری کیسے کیسے کریں۔ اب یہ بھی اتنا اجر و ثواب سننا ہے تو اب ہم سب کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کریں؟ مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج و معالجے سے متعلق گفتگو کی جائے، اس سے دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں۔ تیماردار کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، 2 پوائنٹس اس ساری بات میں امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو وہ ٹائم صرف پیشنٹ کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ ٹائم بریف ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو آپ بات چیت کریں اس میں آپ کا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے اور پیار اور محبت والا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً یوزلی لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کے لیے، تو اب کیا ہے کوئی اور آیا ساتھ، اب اس سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اچھا ہاں مبارک ہو بہت بہت، بچہ پاس ہوا تھا ماشاءاللہ، سنا تھا میں نے، اچھا بچے کی شادی ہوگی الحمدللہ، ٹھیک ہے وہ لوگ سب کیسا جا رہا ہے، فنکشن اچھا ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں بیمار ادھر پڑا ہوا ہے، ہماری اپنی گپ شپ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ تیمارداری نہیں ہے، اس سے پھر وہ رحمت نہیں سمیٹیں گے ہم۔ وہ جو آپ کا ٹائم ہے نا، وہ صرف آپ کا اس مریض کے لیے ہونا چاہیے، نہ تو وہاں پہ سیاست کی باتیں شروع کر دیں، نہ وہاں پہ اپنی آپ ڈاکٹری جھاڑنا شروع کر دیں۔ آپ بلکہ کیا پوچھیں، اچھا کیا حال ہے آپ کا، کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے،
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیماری آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ اب آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا ان کو یہ احساس ہے کہ بیماری سے گناہ دھلتے ہیں تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض وقت کچھ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں لیتے نا، تو ان کو لگتا ہے ہم کوئی گناہ گار ہیں جو آپ ہمیں ایسی دعائیں دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ، اگر وہ دیندار ہے تو آپ پھر اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درجے بلند کر رہے ہیں۔ اور اگر اتنے زیادہ دیندار نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور زیادہ آسانیاں کریں۔ بیمار کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ خوب دعائیں کریں اس حال میں۔ تو ایسے پیار سے محبت سے کچھ اچھی باتیں ان کے ساتھ کریں، اور پھر مختصر بھی ہو، بہت زیادہ لمبا وقت۔ اب دیکھیں بعض دفعہ انسان کو ریسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ تنگ بھی آ جاتا ہے، بہت زیادہ وزٹر جب آتے تو بیمار کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو جیسے پہلی بات آپ کیا کہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، تو بے شک آپ نہ بھی اس کی ٹرانسلیشن ان کو بتائیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، لیکن جو الحمدللہ دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اب دیکھیں ویسے بھی آپ کہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، طہورن پاک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آسانی کریں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شوئنگ کمپیشن اینڈ کیئر، یہ آپ کیسے ہمدردی و محبت جو ہم نے پڑھی وہ کیسے کریں۔ سعد بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا دی، اللہ مشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا دیجیے۔ سعد مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کے کوئی ایسے پیارا کلوز بیمار ہے، تو آپ اس طرح سعدن کی جگہ اس کا نام لے لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بیٹی بیمار ہے تو آپ کہیں اللہ مشفی فاطمہ، اگر بیٹا بیمار ہے اللہ مشفی عمر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ہسبینڈ بیمار ہیں تو اللہ مشفی جو بھی آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا اچھا ان کو فیل ہوگا نا کہ یا اللہ فاطمہ کو شفا دے، یا اللہ عمر کو شفا دے، یا اللہ میرے شوہر کو شفا دے، امی کو شفا دے۔ یعنی ایسے ہاتھ رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں ایک جیسے پرسنل ٹچ اینڈ کیئر، تو وہی ہے کہ جیسے جو آپ کے محرم رشتے ہیں یا کلوز جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، تو ان کو اور زیادہ کلوزنس اور آپ کے ساتھ ایک اپنائیت محسوس ہوگی۔ اور جیسے میں نے تو دیکھا کہ اکثر ایسا جب ہم کرتے ہیں تو جو بیمار ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے تھوڑا سا نا سینسیٹیو ہوئے وہ ہوتے ہیں، اور ذرا سا ہم جب پیار اور توجہ دیتے ہیں ان کو دعاؤں کے ذریعے اور تھوڑا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ ان کو دعائیں دیں، ہمدردی کریں، ساتھ ساتھ جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو آپ اس کی مزید مدد بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر وہ تنہا رہتا ہے اور اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو آپ اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کر دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں، اگر دوائی کا ٹائم ہے تو دوا پلا دیں۔ پھر اسی طرح آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ میں آپ کے کپڑے چینج کروا دوں یا آپ کی کنگھی کر دوں، آپ کو کریم لگا دوں، کوئی پاؤں پہ پیٹرولیم جیلی لگا دوں، کچھ ایسے کر دوں، آپ کو اچھا فیل ہوگا، ہلکا سا مساج کر دوں آپ کے بازو پہ یا ہاتھوں پہ، تو ان کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ آپ ضرور جیسے جو بھی اگر ایک تھوڑا سا پرسنل کام ان کا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور یہی وہ لمحات ہیں جب آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی، کیونکہ آپ دیکھیں وہ تھوڑا سا دکھی ہے نا، اور آپ اس کو خوش کر رہے ہیں، پھر اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایسے لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں،
اور پھر آپ واقعی وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں آپ کو لگ بھی رہی ہیں. اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی خدمت کر کے اور کام کر کے آپ ان کا دل بھی خوش کریں. ٹھیک ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے ان کو دعائیں بھی دے دی، ان کو تھوڑا سا خیال بھی رکھ لیا. اب یہ ہے کہ باتیں ہم ان کے ساتھ کس طرح کی کریں جو بھی شخص بیمار ہے. بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنے کی وجہ سے بے صبری کسی کیفیت طاری ہونے لگتی. ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر میں یاد دہانی کرائے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث سے ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی اور اس بیماری کی حالت میں ایک پازیٹیو انرجی ان کو دی، پازیٹیو وائبس دی. تو ایک جیسے صحابی تھے جن کی آنکھوں کے ساتھ جیسے پرابلم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو کیا رہی، یعنی اب دیکھیں آئیز کا کوئی بھی پرابلم ہے، مثلا فار ایگزامپل کسی کا کیٹریکٹ کی یا موتیا جو ہو جاتا ہے، آنکھوں کی سرجری ہو رہی ہے، کوئی لیزر سرجری ہوئی ہے کسی کی آنکھوں سے ریلیٹڈ. تو زید بن ارقم کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمانے لگے زید تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا صبر اور برداشت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر اور برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ اچھا آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی پھر آپ کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ایک حدیث بھی آتی ہے ماشاءاللہ کہ اگر کوئی آپ کو جیسی آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی بھی درد ہو رہا ہے نا جو اس پہ صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں ایسے انسان کو. تو اپنے الفاظ میں جیسے اس حدیث کو آپ ان کو الیبوریٹ کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے بخار، آپ دیکھیں کووڈ میں بھی بخار ہو جاتا ہے، آج کل ڈینگی فیور ہوا ہے، وہ بھی ڈینگی بھی چلا ہوا ہے بہت پاکستان میں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اب ظاہر ہے اگر بخار بار بار چڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، مریض کو بخار کی شکایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مرض میری آگ ہے جسے دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدل ہو جائے. تو مثلا آپ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ جو بخار ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آسانیاں کریں گے انشاءاللہ دنیا میں جو اس تکلیف پہ صبر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے عذاب سے محفوظ رکھے اور دنیا میں جب انسان اس چیز سے گزرتا ہے تو اس سے قیامت کے دن آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی یاد دہانی کروانا کہ ہر بیماری جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کا سبب ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ام صائب بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی. پوچھا کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا اللہ اس بخار کو سمجھے اس نے گھیر رکھا ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کرتی. تب آپ دیکھیں کہ جیسے اس حدیث سے نا ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہر بیماری کیا کرتی ہے مومن کو گناہوں سے اس طرح صاف کرتی ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کرتی. جیسے مثلا بعض وہ کہتے ہیں نا یہ منوس بیماری، یہ فلانی بیماری، یہ اللہ کا عذاب اور فلانا فلانا، اس طرح برا بھلا لوگ بیماریوں کے، یہ نہیں ہمیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی کر رہے تو اس کو بھی سمجھانا ہے آپ نے انشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنت کی ایک عورت کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں کہا کسی نے اگر جنت کی عورت دیکھنی تو اس کو دیکھ لے. اور وہ کون تھی، انہوں نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث سے پاک میں عطا بن رباح اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس نے مجھ سے کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا.
اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے. وہ خاتون بولی یا رسول اللہ میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. عطا کہتے ہیں میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیسے ایک طرح سے ان کو موٹیویشن دی کہ دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریاں تکالیف ہوتی ہیں، ایپیلیپسی آپ کو پتا ہے نا، مرگی جیسے جو ہوتی ہے، مرگی کا جو دورہ ہوتا ہے، تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ سیزرز وغیرہ جو ہوتے ہیں کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اور وہ ایسے حالات اگر ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ کیا سوچے کہ اگر میں اس پر صبر کروں اور برداشت کروں تو انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اس کے بدلے جنت دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ام ظفر تھی کتنی ان کے اندر دانائی تھی، سمجھداری تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ بس اب یہ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں نا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایسے جیسے وہ دورہ ہوتا ہے نا کہ کہیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے نا. یعنی بعض پبلک میں ہو جاتا ہے، بعض کسی گھر بیٹھے ہوئے ہو جاتا ہے، بعض شادیوں میں بھی ہو جاتا ہے، کہیں بھی آپ پبلک پلیس پہ ہوتے ہیں یا گیدرنگ میں ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ کہ جیسے بس یہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھے اور باقی یہ کہ جو تکلیف پریشانی آئے کہ انشاءاللہ اس پہ صبر کریں گے. اب دیکھیں علاج اس کا یہی ہے کہ جیسے ابھی تو الحمدللہ کافی اس کی مثلا میڈیسن بھی آ گئی ہے، اور پھر اس میں یہ کہ جیسے جن لوگوں کو ہوتا ہے نا ان کو ڈاکٹرز گائیڈ کرتے ہیں. پھر میری ایک ابو کی کزن تھی، ان کو یہ تھی پرابلم، تو وہ پھر نا ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو نا جیسے سمٹمز اس کے پتہ چلے نا تو آپ نے یہ میڈیسن لے لینی. تو الحمدللہ اس نے پھر اس طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کیا تھا الحمدللہ. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے فوراً میڈیسن لے کے جا کے لیٹ جاتی تھی. تو اس سے پھر نا اس نے اپنی اس چیز کو کنٹرول کیا، اور ماشاءاللہ پھر بعد میں اس کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی تھے اس کے الحمدللہ. تو یہ کہ جیسے یہ مینج ہو جاتی، بس تھوڑا سا آئی تھنک جو پیشنٹ ہے نا اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے الحمدللہ. اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دم بھی اور اللہ جیسے آیت شفا وغیرہ بھی پڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہیلپ ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جو بیمار ہے انسان، اگر فرض کریں ہم بیمار ہو گئے ہیں یا ہم کسی کے پاس گئے ہیں، تو اب وہ انسان اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے رکھے نا. تو یہ حدیث بہت ایک پازیٹیو انرجی دیتی ہے ایک بیمار انسان کو. کہ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے یہ فرما کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہ بیمار اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے. جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بات جا پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ بہتر جانتے اور فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دے دی تو اس کے پہلے والے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون پیدا کر دوں گا اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دوں گا. کتنی زبردست آپ دیکھیں حدیث ہے ایک بیمار کے لیے کہ جب آپ بیمار ہوں تو پھر ہائے مر گئی اف اللہ یہ وہ کرنے کے بجائے کیا کہ الحمدللہ، یعنی حمد و ثنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار کو کثرت سے تسبیحات کرنی چاہیے بیماری کی حالت میں. تب آپ دیکھیں جب آپ بیماری کی حالت میں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے تو آپ آگے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یعنی اپنی زبان میں کوئی ناشکری کی بات نہ کریں. تو جب آپ اس بیماری سے ٹھیک ہوں گے تو بہتر گوشت اور خون آپ کو ملے گا. یعنی اگر آپ دیکھیں نا بعض بیماریوں میں آپ کا بلڈ لاس ہوتا ہے، بعض بیماریوں میں آپ کا مسل لاس ہوتا ہے نا ایسے. تب یہ کہ اگر آپ صبر کریں گے اس وقت اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، خاص طور پہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے گا تو آپ کو بہتر گوشت اور خون ملے گا اور برائیاں بھی دور ہو جائیں.
اور پھر اگر کوئی انسان اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ حدیث بھی انشاءاللہ یاد رکھنی ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی بھی قلبی اذیت یعنی ایموشنلی اگر آپ ہرٹ ہوئے، بعض دفعہ ہم فزیکلی ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن کوئی دل ہمارا دکھا دیتا ہے نا، ہمیں ہرٹ کرتا ہے، جسمانی تکلیف، تھکان اور بیماری، کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، ہرٹ، اگر آپ اس پر صبر کرتے ہیں اور آپ کمپلین نہیں کرتے، آپ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ یہ کہتے رہتے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت زبردست حدیث ہے اور یہ بھی بہت موٹیویٹ کرتی ہے اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ جو لوگ خاص طور پہ ماشاءاللہ بہت ریگولرلی عبادت کرتے ہیں، جیسے نماز اور قرآن اور نوافل اور تہجد، یعنی بہت ریگولر ایسے عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ یہ سب نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کو یہ حدیث سنا، اور یہ ہمارے لیے بھی کہ جب ہم بیمار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو یا مسافری میں ہو یعنی سفر کی حالت میں ہو تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ تو آپ بیمار کو کیا کہیں گے یا اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ الحمدللہ مثلاً اگر میں ابھی نفل نہیں پڑھ پا رہی، یا جیسے بعض دفعہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈرگز کا اثر ہوتا ہے تو مشکل سے آپ فرض نہیں پڑھ پاتے ہیں، سنت وغیرہ نہیں پڑھ پاتے، یا زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، تو جو عبادات ہماری روٹین میں ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں وہ سب لکھ دیں گے۔ تو اس لیے آپ دل میں نیت کریں، کیونکہ آپ دیکھیں جو انسان بہت ریگولر ہوتا ہے نا بڑا دکھی ہو جاتا ہے نا ایسی سچویشن میں، الحمدللہ یہ حدیث پھر ہمیں موٹیویٹ کرے گی، اور یہ دونوں کے لیے ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی ٹریول کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ مثلاً کوئی کبھی بیمار نہیں ہوا تو بڑا خوش قسمت ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کہاں کہتے ہیں نا کہ بڑی زبردست ہیں، کبھی سر بھی نہیں دکھا تھا، کبھی یہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تھا، چلیں اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بالکل ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بیمار کر دے، لیکن آپ دیکھیں اگر بیمار ہو جائے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں بیمار ہوگی، فلانا تو کبھی نہیں ہو، فلانا تو، کیونکہ کمپیریزن فوراً شروع ہو جاتا ہے نا کہ اس کے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوا، اس کو یہ بھی نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بھی چھوٹی عمر میں یا مجھ سے بڑی ہے وہ عمر میں، یعنی اس طرح کا ہر وقت کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ کرے، بس اس کو نہیں اللہ نے بیمار کیا، اس کی تقدیر میں اور کچھ ایسا لکھا ہوا ہوگا، اللہ نے مجھے اگر بیمار کیا تو بس میں نے اب اس بیماری کو پروڈکٹیو طریقے سے گزارنا ہے تاکہ اپنے گناہوں کو دھو سکوں انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم نے فائدے مند مریض بننا ہے، ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹیو مریض بننا ہے انشاءاللہ۔ اگر بیمار ہو جائیں تو اپنی بیماری کو باعث اجر کیسے بنائیں ہم، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ بیمار ہونا تو سب سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگنی، رضیت باللہ ربًا، پازیٹیو سوچنا، اور وہ کیا ہے کہ اگر میں بیمار ہوئی ہوں یا مجھ پر یہ بیماری آئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، کیونکہ میری تقدیر میں اس وقت
बीमार होना लिखा था या ये बीमारी लिखी थी। जैसे मैंने आपको कहा था, फौरन कंपैरिजन नहीं हमें शुरू कर देना कि वो फलाना तो कभी बीमार ही नहीं हुआ, वो फलाने को तो कुछ हुआ ही नहीं कभी। नहीं, आपने फौरन ये दुआ, आप देखना कितना ये आपको चीज कंटेंट करेगी। क्योंकि आप देखिए अभी भी ना ये कहा जाता है कि खास तौर पे जब एकदम से आपको पता चले कोई बीमारी आप पर आ गई है, तो क्योंकि ना हम असल में डिनाइल में रहते हैं और फिर हम बहुत ज्यादा उसको जहन पे सवार कर लेते हैं। मसलन आपका ब्लड वर्क आया और आपको पता चला आपको आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड वर्क आया आपको पता चला आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत हाई है, या मसलन और कोई ऐसा मसला निकल आया आपके ब्लड वर्क में, या आपका कोई एक्सरे या सिटी स्कैन हुआ, कुछ भी, तो फौरन आपने ये दुआ मांगी, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं अल्लाह के माबूद होने पर राजी। उस वक्त बस एक शौक में ना चले जाएं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और वाई मी, और मैं तो इतना सदका करती हूँ, मैं ये मैं वो, नहीं, वो सब शैतानी बातें। अल्लाह की रजा में राजी हो जाए, ये बीमारी लिखी थी तकदीर में इसलिए आ गई। और फिर सोचे कि तकदीर में ऐसा लिखा था और जिंदगी के इस वक्त में ऐसा होना था। क्योंकि नॉर्मली लोग इस तरह से नहीं सोचते ना, तो हमें थिंक आउटसाइड द बॉक्स, हमें लोगों से मुख्तलिफ सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा आपको ये हो गया, आप तो ये, बाज़ और लोग मुझे लगता है ज्यादा हमें कर देते हैं, तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि नहीं ऐसा ही लिखा था। फिर आप देखें ये जुमला बड़ा जबरदस्त है, आपने अपने आप को कहना है आई एम अ फाइटर नॉट अ कंप्लेनर। ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से, उसके इज़्न से मैंने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मुश्किलात को जिंदगी में तय किया, मैं इसको भी कर सकती हूँ, और मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ, कोई शिकायत नहीं, कोई ब्लेम नहीं। ठीक है, यू आर अ फाइटर इंशाल्लाह। और फिर इसी तरह ये कि मुस्कुराएं, और फिर जब भी याद आए तो क्या सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हर हाल में आपका शुक्र, या अल्लाह आपका शुक्र है, या अल्लाह आपका शुक्र है। मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते रहें, तकलीफ भी हो रही है फिर भी हंसते रहें, मुस्कुराएं। वो चीज ना आपकी थेरेपी करेगी। रोते रहना है, इधर दर्द निकल आई, तो अब देखिए रोने से तो कुछ भी नहीं होगा। चले थोड़ा सा रो ले अगर ज्यादा आपको आपको अच्छा लग रहा है या दिल हल्का करना है, लेकिन एक दफा बस रो के हल्का कर ले अपने आप को, फिर बाकी टाइम प्लेजेंट होके गुजारें। क्योंकि आप देखें आप बीमार होंगी ना तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, और अगर आप उस बीमारी को बहुत ज्यादा हाइप करेंगी तो वो भी फिर पैनिक होंगे आपके साथ। और आप जितना पॉजिटिवली उसको लेंगी इंशाल्लाह, और आप कहेंगे कोई बात नहीं, इंशाल्लाह देखो ना अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तरफ से है, मैं बीमार हुई हूँ तो अब मैं दुआएं मांगूंगी तो मेरी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। और फिर ये कि मेरे दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, मेरे गुनाह भी माफ हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग मुझे बताओ कि कोई खास दुआ है जो मैं करूँ अब, क्योंकि बीमार की दुआएं कबूल होती हैं। तो आप देखिए आप उनके लिए भी इस चीज को थोड़ा सा इजी करें, घर वालों के लिए, और खुद भी इजी रहे। फिर इसी तरह इलाज भी करें और साथ साथ मुसलसल दम भी करें, यानी दोनों चीजें आपने साथ साथ करनी। जैसे आप देखें कि मसलन फर्ज करें आपको डॉक्टर ने कोई दवाई दी है ना कि ये आपने खानी है, तो उस पर पहले सूरह फातिहा दम करके फिर वो दवाई खा लें। फिर उसके बाद जैसे जहां दर्द हो रहे मुसलसल हर वक्त दम करें अपने ऊपर। तो अब देखना ये चीज आपने दोनों चीजें साथ साथ साइमल्टेनियसली करनी है। तो आप यकीन करें कि आप ना अपनी रिकवरी बूस्ट करते हैं जब आप दोनों चीजों को साथ साथ करते हैं। हम असल में ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, दवाइयां खा खा के और फिर दम करना भूल जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि अच्छे जुमले बोलें, सोचें अल्लाह बीमार के पास फरिश्तों से पूछते हैं। यानी आप जब भी कोई मुंह में ऐसे गलत बात आने लगे ना तो बार बार सोचें कि अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों से मेरी रिपोर्ट लेंगे कि मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने क्या उसको कहा, जिससे मुझे मैसेज किया मैंने मैसेज का क्या जवाब दिया। तो मैंने अच्छे अच्छे जुमले बोलने हैं, मैंने अल्लाह की हम्दो सना करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ताकि मेरी अच्छी रिपोर्ट अल्लाह ताला के पास जाए। ठीक है, फिर इसी तरह आप देखें कि अपने आप को ये भी कहें कि बीमारी और तकलीफ पर जितना सब्र करूंगी उतने गुनाह माफ होंगे, उतने दर्जात बुलंद होंगे, अल्लाह ताला मुझे नया गोश्त और खून देंगे। और फिर ये है कि जैसे अगर इस हालत में मेरी मौत आ गई तो अल्लाह मुझे जन्नत देंगे।
تو بس یہ باتیں اپنے آپ کو اپنے بار بار ریمائنڈ کروانی. اسی طرح اگر آپ کی بیماری بہت طویل ہو جائے، بعض آپ دیکھیں نا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ مسلسل رہتی ہیں، جیسے جو ڈائبٹک ہیں یا بلڈ پریشر ہے یا ایسا کچھ مسئلہ ہے، تو آپ بہت عرصے سے تو انسان نا تنگ پڑ جاتا ہے، اور وہ نا کہتے ہیں کہ اب کب تک میں مثلا کب تک یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگی. تو اس وقت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سوچا کریں اور پر امید رہے، اور اللہ سے یہ دعا بھی اس طرح مانگے کہ اللہ آپ نے جس طرح ایوب علیہ السلام کو کامل شفا دی تھی، یا اللہ مجھے بھی کامل شفا عطا فرمائے اس بیماری سے. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن. ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے تھے، یاد ہے نا آپ سب کو؟ 18 سال. 18 سال انہوں نے اپنی زندگی بیماری میں گزارے. ہم تو آئی تھنک 18 مہینوں بعد ہی گیو اپ کر دیتے ہیں. اس لیے جب ایسی طویل بیماری ہو تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں سوچیں اور اللہ سے مسلسل دعائیں مانگتے رہیں. جیسے میں نے الحمدللہ اپنی امی میں یہ چیز دیکھی تھی، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، کہ وہ نا ہمیشہ اس طرح سوچتی تھی، کہتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ جب یہ میں دم کرتی رہتی ہوں، دعائیں کرتی تو میری بیماری بڑھی نہیں. اب آپ دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ آپ یہ جو دم کر رہے ہیں، یہ جو آپ اپنے اوپر ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین ایمان ہے آپ کا، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو بیماری ہے وہ وہی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہو رہی. مجھے بھی نا ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اتنی میں نے دعائیں کی ہیں، اتنی میں صدقہ بھی کر رہی ہوں سب کچھ، اور یہ بیماری میری ختم ہی نہیں ہو رہی. تو میں نے اس کو کہا دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیماری جو بڑھ نہیں رہی وہی رکی ہوئی ہے، تو یہ شاید دعاؤں کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے، ورنہ یہی بیماری بگڑ بھی تو سکتی ہے نا. پھر آپ دیکھیں اسی طرح جب آپ بیمار ہوں تو بیماری کی حالت میں اپنی عبادات، طہارت اور صدقات کا اہتمام کرتے رہیں. یعنی یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جیسے جتنی بھی ہمت ہے، خاص طور پہ فرض نمازوں کے بارے میں. اور پھر یہ کہ اگر بعض دفعہ ہوتا ہے بہت زیادہ میڈیسن اس کی وجہ سے یاد نہیں، تو کسی کو کہہ دیں، یا اپنے اگر آپ اکیلے ہیں تو ٹائمر لگا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اب نماز کا ٹائم ہے. اگر آپ سنت نفل نہیں پڑھ سکتے تو فرض ضرور پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ نماز آپ کی نہ جیسے وہ ہو. اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے اب باوضو رہنے کی کوشش کریں، اگر خود نہیں کر سکتے کسی کو کہیں آپ کو وضو کرا دیں. اور پھر یہ بھی چیز نا آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں صدقہ، اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو صدقے کے بیماری کی حالت میں صدقہ اپنے ہاتھ سے کرنا بہت آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آپ بیمار ہیں اگر، تو کلاس اٹینڈ کرتے رہیں، اچھے لیکچر سنیں، تلاوت قرآن سنیں، رقیہ سنیں. جیسے اب یہ نا کہ فرض کریں آپ بہت بیمار ہیں اور آپ لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو مگر یہ کہ سن تو سکتے ہیں نا، کلاس میں لاگ ان کر کے سنتے رہیں. کسی بچے کو کہہ دیں، ہسبینڈ کو کہہ دیں کہ آپ کو فون پہ لاگ ان کر کے آپ کے پاس فون رکھ جائیں، آئی پیڈ سے لاگ ان کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں وہ پازیٹیو باتیں آپ کے اندر جائیں گی نا، تو زیادہ اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس ہوتا ہے اور انسان بہتر طریقے سے اس بیماری کو گزارتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں کیا کیا انشاءاللہ ہم پڑھ سکتے ہیں، کون کون سی دعائیں خاص طور پہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اگر ہم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑے سے بڑا کام بھی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا. تو ابو امامہ باہلی فرماتے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو اس طرح بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ بعض دفعہ جب ہم کسی بیمار کا خیال رکھتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسروں پہ احسان جتائیں نا. مثلا اگر ایک بیٹی اپنے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے، بیٹا رکھ رہا ہے،
تب وہ یہ کہے کہ میں نا ہر ایک کو بتاؤں گا دیکھو یہ بیمار تھے نا تو میں نے خیال رکھا ان کا اور میرے پاس یہ رہے اور میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، پھر آپ دیکھیں سارا اجر ہم نے ضائع کر دیا. کسی پر احسان نہیں ہے ہمارا، یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بیماری میں ان کا خیال رکھیں، اپنی ساس سسر کی خدمت کریں، کسی بھی بیمار کی. کسی پہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس چیز کو مینشن کرنے کی، ورنہ سارا اجر ضائع ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ جب انسان خود بیمار ہے یا کوئی اور بیمار ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اس لیے عیادت کے لیے آنے والا صدق اور اخلاص سے مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے؟ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا جلد قبولیت کا درجے کو پہنچتی ہے. لہٰذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی مسنون دعائیں کی جائیں. اب آپ دیکھیں جیسے مثلا جس کو جو بیماری ہے نا اس بیماری کا نام لے کے اس کو دعا دیں کہ یا اللہ فاطمہ کا بخار اتر جائے، یا اللہ اس کا بخار کم کر دیں، یا اللہ اس پر اپنی رحمت کریں، یا اللہ اس کا دل ٹھنڈا کر دیں، یا اللہ اس کو سکون دیں، اس کی ساری درد تکلیفیں دور کر دیں. آپ کی یہ دعائیں مریض کے دل کو اتنا سکون دیتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگتے تھے؟ یہ دعا ہم اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی، کسی اور کے اوپر بھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بیمار کے پاس جاتے یا بیمار آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. نہیں، نام لینا ضروری نہیں. اے پروردگار لوگوں کے بیماری کو دور کر دیجئے، شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری نہ رہے. کتنی پیاری دعا ہے نا. اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہ دعا آپ کی کتاب میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی دوسرے پر کون سی دعا ہم دم کر سکتے ہیں. ایک اور کون سی دعا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں، تو اسے شفا دے دی جاتی بشرطے اس کی موت کا وقت نہ ہو. تو یہ دعا کتنی دفعہ آپ نے پڑھنی ہے؟ 7 times. اب یہ کہ یہی دعا اگر اپنے اوپر پڑھنی ہو تو کیسے آپ پڑھیں گے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. ٹھیک ہے، یہاں پہ پیچھے یشفیہ کا ہے نا، تو اپنے لیے آپ کیا کریں گے؟ یشفینی، یا اللہ مجھے شفا دے. عیادت کے بعض مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی یا جس جگہ بھی تکلیف ہوتی وہاں اپنا دایاں دست مبارک رکھتے یا پھیرتے پھر دعا فرماتے. دم کرنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے اور یہی طریقہ آج تک مسلمانوں میں رائج ہے. ٹھیک ہے، تو دم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس جگہ تکلیف ہے وہاں پہ اپنا رائٹ ہینڈ رکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر پھیرتے جائیں اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتے جائیں. یہ دم کا مسنون طریقہ ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مزید ہم بس تھوڑا سا ہمارا انشاءاللہ یہ ٹاپک رہ گیا. میری کوشش تو تھی کہ میں مکمل کر لوں، لیکن چلیں باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک مکمل کر لیں گے. بہرحال مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ ہم سب کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بیماروں کا بھی بہت بہترین انداز میں خیال رکھیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہم نے اپنی بیماری کو بھی پروڈکٹیو طریقے سے گزارنا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، ساتھ ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے، تو اس سے نا آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو، ہماری فیملیز کو
اپنی عافیت میں رکھے، ہر طرح کی بری بیماریوں سے اور تکالیف سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم بیماروں کی بہترین طریقے سے عیادت بھی کر سکیں اور اس وقت کو جنت کمانے کا سبب بنا سکیں، آمین۔ چلیے انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک